अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस अली चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट्स के ज़रिए हमारी वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। व्यूअर्स, आज इमरान खान अपने 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर रियाज पहुंच गए हैं। वहाँ उनकी सबसे पहले तो पाकिस्तानी जो वहाँ पे सफ़ीर है मेजर रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब ने उनको रिसीव किया। उनके साथ सऊदी अरब ऑफिशियल्स थे, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, उन्होंने इमरान खान को रिसीव किया। ये 3 रोज़ा दौरा जो है उनका सऊदी वली अहद MBS की दावत पर है, क्योंकि वहाँ एक सेमिनार होने जा रहा है 3 रोज़ा ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मिडल ईस्ट के उससे, और उसमें इमरान खान अपना जो तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, जो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी एक कामयाब प्रोजेक्ट जिसे UN ने और बाकी दुनिया ने भी एक बड़ा प्रोजेक्ट तस्लीम किया, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है व्यूअर्स। गो कि वो प्रोजेक्ट अभी तो उसके पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को कुछ ज़्यादा फ़वाइद नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वो उसके दूररस नताइज होंगे और वो माहौल के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इसमें कोई शक नहीं। वो इमरान खान का जो चंद एक गिने चुने कुछ जो काम है उसमें उसका भी शुमार होता है, और वो इस वाकई इस मुल्क के लिए और हमारे माहौल के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसकी दुनिया ने भी तारीफ़ की और तारीफ़ करना बनती भी है। जो ज़ाहिरी है जो सामने तो यही है कि इमरान खान उस कॉन्फ्रेंस में अपना वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह वो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को चलाया, और वो अभी जो MBS ने शुरू किया है VN 2030 के साथ साथ ग्रीन सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट ग्रीन नामी भी उन्होंने एक सेम इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसके तहत उन्होंने उस खिते को ग्रीन करना है। वहाँ पे उन्होंने दरख्त, सब्ज़ा, ये चीज़ें उन्होंने भी उगानी है। जो दुनिया के सामने तो है वो इसका यही बताया गया है, लेकिन व्यूअर्स ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी अपनी तारीख़ के जो सख्त तरीन अदवार हैं उसमें से गुज़र रही है। फाइनेंशियली हमारी जो हालत है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मुल्क बहुत बड़े फाइनेंशियली क्राइसिस से और इसके अलावा जो इंतज़ामी क्राइसिस है दोनों से गुज़र रहा है। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये पहला दौरा है गालिबन जिसमें वो DG साहब, DGI उनके साथ नहीं हैं, वो अकेले ही गए हैं। गो के बाकी तो उनकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की टीम है, फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम है, वो तो उनके साथ है, लेकिन DG साहब उनके साथ नहीं है। ये भी एक एस्पेक्ट है उनके दौरे का, लोग इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसके बाद व्यूज़ में आपको बताऊं कि जो पस पर्दा इस दौरे का मकसद है कि MBS यानी कि सऊदी अरब के रूह नवाज जो तमाम सऊदी अरब के इंतज़ामात देख रहे हैं, वली अहद और अगले मुमकिन जो सऊदी अरब के शाह होंगे MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म की 1-to-1 मुलाकात भी है। कहने वाले ये कहते हैं कि इस मुलाकात में उन्हें अमेरिका का पैगाम दिया जाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि 1 या 2 दिन पहले CNN ने एक न्यूज़ ब्रेक की है कि अमेरिका पाकिस्तान से अब भी फ़िज़ाई रूट मांग रहा है, क्योंकि वो अमेरिका का अभी तक ये मकसद है कि वो चीन की बढ़ती हुई इस खिते में जो चीन का एक बेइंतहा असर व रसूख है उसे रोकने के लिए, रशिया का जो किरदार है उसे रोकने के लिए, फिर इसके बाद जो ये हमारे पास कुछ ये मुस्लिम स्टेट्स हैं, चीन को वहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए उसे अभी भी अड्डा या कंट्रोल चाहिए। अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने और जितने भी हमारे जो फैसला कुन किरदार है उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है। लेकिन जो इस दौरे का मकसद है कि MBS अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करेंगे। उनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट है आप उसे राज़ी करें कि वो अमेरिका को वो जो उनकी डिमांड है, वो जो फ़िज़ाई रूट है और कुछ वो अड्डा या कंट्रोल मांगना चाह रहे हैं वो दे दिया जाए। व्यूअर्स, आपको बताऊं इससे पहले 2000 में भी जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट यानी कि परवेज़ मुशर्रफ और जो बुश इंतज़ामिया थी उनके दरमियान मुआहिदा हुआ था, और वो 2 मुआहिदे हुए थे। उन मुआहिदों के रूह से भी पाकिस्तान अमेरिका को हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट, ज़मीनी रास्ता और फ़िज़ाई रास्ता देने का पाबंद था, और अमेरिका ने 10 साल फिर वो परवेज़ मुशर्रफ के मुआहिदे के रूह से पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी एज अ कानूनी यूज़ किया है। अफसोसनाक बात यह है कि आवाम से तो उस वक्त वो बातें छुपाई हुई थी। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स तक
جو آپریشنل ایئرپورٹس ہیں وہ تک امریکہ کو دیے ہوئے تھے، جو اس کے بعد 2008 میں پی پی کی حکومت آنے کے بعد وہ سویلین جنہیں ہم غدار کہتے ہیں، شمسی ایئر بیس کا جس میں ذکر ہے کہ وہ پھر پی پی کی گورنمنٹ نے آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے دور میں امریکہ سے واپس لی تھی، اور اس کے علاوہ ڈرون آپریٹ کا بھی پورا ایک سسٹم پاکستان میں موجود تھا، وہ پھر اس گورنمنٹ نے امریکہ سے ختم کروایا۔ اور بھی اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو پرویز مشرف نے بالکل پورا ملک ایز اے کالونی، ایز اے ان کی اپنی ایک مقبوضہ امریکہ کے حوالے کیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے پھر واپس کروایا۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ اب بھی اسی قسم کا ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جائے، ہم پاکستانی سرزمین کو یوز کریں، لیکن ابھی تک جو پاکستان کی طرف سے مسلسل انہیں انکار ہی سننے کو ملا ہے۔ ویورز، اس انکار کی قیمت میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پاکستان کو کیا اس انکار کی قیمت جو ابھی تک پاکستان ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو ہماری ٹیم ہے پچھلے 7 یا 8 دنوں سے IMF کے دفتر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری کسی بات پہ انہوں نے ہاں نہیں بولا۔ پاکستانی جو فائنینس منسٹری ہے، ہمارے فائنینس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب، پوری اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جو IMF قرضے کی اگلی قسط ہے وہ بالکل نہیں دے رہی۔ IMF کا کہنا ہے کہ آپ وہ عوام جس کا آپ نے خون نچوڑ لیا ہے، کروڑوں لوگ بھوک کی جو ایک لکیر ہوتی ہے خط غربت، اس سے نیچے چلے گئے ہیں، لوگوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا، اپنی زندگی کی سانسیں برقرار رکھنا مشکل ہو گئے ہیں، لیکن IMF کہتی ہے کہ آپ مزید اور ٹیکسز 500 ارب روپے کے ٹیکسز مزید لگائیں، اپنے روپے کی قدر کو مزید گرائیں، یعنی کہ ڈالر کو اوپر لے کے جائیں، آپ جو اپنے یوٹیلٹی بلز ہیں اس کو مزید دگنا کریں، عوام پہ اور بھی ٹیکس لگائیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور ایسی شرائط ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہماری جو ابھی ٹیم کی ہوئی ہے جس میں عمران خان کے ارسطو اسد عمر بھی شامل ہیں، کہ اگر انہوں نے مان لی تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ایک مہنگائی کا ایسا طوفان آ جائے گا کہ پاکستانی پچھلی 74 سالہ تاریخ کو بھول جائیں گے اور لوگوں کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب نریندر مودی نے آرٹیکل 6 لگایا تھا تو ہمارے فارن منسٹر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ عرب ممالک انڈیا کی تجارتی لین دین اور تجارتی ہجوم کی وجہ سے پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دے رہے، اسی لیے وہ کشمیر کے ایشو پر چپ ہیں۔ اگر عرب ممالک نے اپنی یہی خاموشی برقرار رکھی تو ہم کوئی تیسرا بلاک ڈھونڈیں گے۔ اس تیسرے بلاک سے مراد ان کی طیب اردگان اور مہاتیر محمد ان دنوں ملیشین پرائم منسٹر تھے کہ ان کے ساتھ ہم مل کے ایک نیا بلاک بنائیں گے۔ اس ایک بیان کی قیمت پاکستان کو کیا چکانی پڑی کہ وہ ڈالر کا قرضہ، میرے خیال سے 3 ٹریلین کا ایک قرضہ تھا جو MBS نے پاکستان کو 2018 کے بعد مشکل ٹائم میں دیا تھا، وہ انہوں نے فوراً پاکستان سے واپس مانگ لیا۔ جو ہمارے ریزرو تھے جن میں ڈالر ہوتا ہے، وہ ڈالر کے ریزرو ہمارے گر گئے، اس سے بھی ہماری کرنسی کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا اس ایک بیان کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس عمران خان کی گورنمنٹ کی ایک اور آپ کو میں جو غلطی کوتاہی سے آپ کو آگاہ کروں، ارطغرل ڈرامہ شاید پورے پاکستان نے دیکھا ہے، بچے نے دیکھا ہے، سارے دنیا نے دیکھا ہے، سارے پاکستانی اس ڈرامے کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ 2016 میں طیب اردگان نے میاں نواز شریف سے بھی بات کی تھی کہ ہم اس طرح ایک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ہم ایک ڈرامہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ترکی کی نشاط ثانیہ سلطنت عثمانیہ کو ہم دوبارہ سے آج کی جنریشن اور دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ویورز کے ان کے ساتھ جو فارن منسٹری تھی وہ تمام لوگ 80+ تھے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، ان کا تجربہ تھا، سرتاج عزیز اس میں شامل تھے، طارق فاطمی شامل تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی 70 سال سے زیادہ اپنی عمر گزار لی تھی اور ان کو تجربہ تھا۔ وہ بام گئے کہ یہ وقت جو آلریڈی ہم پہ مشکل ہے، اگر اس میں ہم نے یہ حماقت کر لی، یہ بیوقوفی کر لی، ہم نے ارطغرل کو سرکاری سطح پہ دکھا لیا تو ہمارا مشکل وقت 2016 سے شروع ہو جانا تھا۔ تو وہ طیب اردگان کو ٹالتے گئے یہاں تک کہ 2018 آ گیا، الیکشن ہو گئے، عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی۔ عمران خان گو کہ ان جو ثقافتی ایک ہوتے ہیں اور جو ایک دو ممالک کے درمیان ڈیلز ہوتی ہے یا کوئی تعلقات ہوتے ہیں، ان سے یہ اور ان کی ٹیم اتنی واقف نہیں تھی، انہوں نے فوراً طیب اردگان کو ہاں کر دی اور ارطغرل پوری سرکاری سرپرستی میں پاکستان میں دکھایا گیا۔ زمینی حقائق تو یہ ہے کہ اس نے مقبولیت کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے، لیکن اس کا ہمیں سفارتی سطح پہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وہ سعودی عرب جو یمن جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی فوج نہ بھیجنے کی وجہ سے آلریڈی ہم سے خفا تھا، یہ ارطغرل ڈرامے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد جو ہمارے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کشمیر کا ایشو تھا، آرٹیکل 6 کی منسوخی،
اس میں وہ سعودی عرب جس نے ہمارا قیام پاکستان کے بعد ہر مشکل وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا، اس نے پاکستان سے بالکل آنکھیں پھیر لی۔ آرٹیکل 6 پہ آج تک سعودی عرب کا کوئی ایک بھی بیان نہیں آیا، اور جن عرب ممالک نے بیان دیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بین الاقوامی ایشو نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو انٹرنیشنل ایک عالمی برادری میں ہماری پاکستان کی یہ ویلیو رہ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک سعودی عرب نے پاکستان کے لیے ویزا اور فلائٹس اوپن نہیں کی۔ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مزدور ورکرز جو وہاں جا کے نوکری کرتے تھے اور پاکستان کو زر مبادلہ بیچتے تھے، وہ آج تک پاکستان میں ہیں۔ سعودی عرب اس پہ بھی بالکل سنجیدگی سے کوئی غور نہیں کر رہا۔ اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے اس طرح ایشوز ہیں جو پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، مگر جو ہر محب وطن اور سینسیبل پاکستانی یہ سوچ رہے کہ یہ جو آج پاکستان پہ حالات ہیں، کیا 3 سال پہلے بھی ملک ایسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اب دیکھ لیں کہ پاکستان پچھلے 10 سالوں میں اگر 2.5 سے 3 سال فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلا ہے تو وہ میاں نواز شریف کا دور تھا۔ جو یورپ نے ہمارا GST+ کا جو ابھی سٹیٹس ختم کیا ہے وہ بحال ہوا تھا 2017 سے لے کے 2014 سے لے کے 2017 تک، صرف نواز شریف کے دور میں۔ جتنی بھی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آئی ہے پورے 74 سالوں کی، یہ سی پیک جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ نواز شریف کے دور میں آیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی جو ڈرامے تھے شروع ہو گئے جو ہمیشہ سول گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں۔ پورا ملک دھرنوں کی لپیٹ میں آ گیا، میڈیا پہ ان کے خلاف ایک وار شروع ہو گئی۔ عمران خان کو دن رات ایک کر کے ان ٹی وی چینلز نے اربوں روپے لگا کے کسی کے کہنے پہ ایک لیڈر بنایا۔ عمران خان پوری قوم سے مسلسل پچھلے 10 سالوں سے یہ کہتے رہے کہ میں نے 200 معاشی ماہرین کی ٹیم تیار کر دی ہے، میرے پاس سفارتی ماہرین کی جو ایک ٹیم ہے وہ تیار ہو گئی ہے، میرے پاس جو ملک میں انقلاب لانے کے لیے جو مطلوبہ اہداف ہوتے ہیں وہ ہم نے ہوم ورک مکمل کر دیا ہے۔ گو کہ ہر کسی نے اپنا کردار پورا ادا کیا اس ملک کو آج اس نہج پہ پہنچانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس وقت بھی کئی لوگ سمجھاتے رہے کہ خدا رہا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نہ کریں، اس کے آپ کو وقتی فوائد تو مل جائیں گے، آپ نواز شریف کو گندہ تو کر دیں گے، آپ اسے کرسی سے اتار تو لیں گے، لیکن اس کا جو آپ آج اس کے نتائج دیکھ لیں گے، اب خدا نخواستہ مزید ملک کتنے سال یہ چیزیں بھگتے گا۔ آج آپ عوام کو دیکھ لیں کہ روٹی کا حصول عوام کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے، گھی کہاں پہ پہنچ گیا ہے، اب یوٹیلٹی بل کی قیمتیں دیکھ لیں، اب ملک کے بے روزگاری کی شرح دیکھ لیں۔ اچھے بھلے چلتے ہوئے ملک کو بس چند لوگوں نے اپنی ذاتی انا اور نواز شریف سے نفرت کی جو قیمت ہے اس میں آج آپ نے ایک ان ٹرینڈ بندے کو جس نے ساری زندگی عمران خان، میں آپ کو ویورز یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان بننے سے پہلے وہ کبھی کسی ولیج کونسل کے ناظم بھی نہیں بنے تھے، اور آپ نے ملک اس کے حوالے کر دیا، اور آج وہ کوئی بھی الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہر سائڈ سے گالی جو ہے عمران خان کو ہی پڑ رہی ہے۔ گو کہ لوگ اب ان کرداروں کا نام کھل کے لینے لگ گئے ہیں جو عمران خان جیسی سوغات کو لا کے جنہوں نے اس 22 کروڑ عوام پہ مسلط کیا ہے۔ وہ شخص جو زندگی میں کبھی کسی ولیج کونسل کا ناظم بھی نہیں بنا، آپ نے بغیر کچھ سوچے انتہائی بے دردی کے ساتھ 22 کروڑ عوام کی تقدیر آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اور اس کا رزلٹ آج آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ویوز میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ابھی تک کی میڈیا پہ جو سرکاری پکچرز آئی ہیں، کچھ تصاویر آئی ہیں، اس میں عمران خان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بغیر جوتوں کے مدینہ منورہ میں انہوں نے قدم رکھا ہے۔ یہ ان کی طرف سے غالباً دوسری یا تیسری دفعہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقدس سرزمین کا تقدس ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ وہ سرزمین، اس کی حق بھی بہت اونچی ہے، ہمارے سب کے ہم اس کا عزت احترام کرتے ہیں، لیکن خدا را آپ وہاں پہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان جا رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی وزیر اعظم بننے سے بھی کئی سعودی عرب کے دورے کیے، آپ کبھی وہاں بغیر جوتوں کے گئے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے دورے کیے ہیں جب آپ وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے، تو آپ کبھی بھی میرے خیال سے بغیر جوتوں کے آپ نے وہاں پہ اس طرح کے جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں آپ نے نہیں کی۔ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لینا دینے نہیں ہے کہ آپ وہاں گھٹنوں کے بل جاتے ہیں، بغیر جوتوں کے جاتے ہیں۔ آپ ابھی وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سے عوام جو چاہتے ہیں آپ خدا رہے اس عوام کا خیال کریں۔ اس جو مہنگائی کے حوالے کر کے، آپ لا قانونیت کے حوالے کر کے، یہاں پہ احتجاجیوں کے حوالے کر کے آپ خود چلے گئے،
تو یہ جو جوتے اتارنے والا مذہب کا استعمال، کبھی آپ خواتین کے لباس کے بیانات دے دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہے، آپ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے، تو آپ مجبوراً جنرل ضیاء الحق کی طرح ابھی صرف مذہب کا سہارا لے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے پاس تو دکھانے کے لیے افغان وار تھی کہ چلو ان کی کارکردگی میں 11 سالہ جنگ لڑ کے انہوں نے سپر پاور رشیا کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کیا عوام کو دکھائیں گے؟ صرف تقریریں ہی دکھائیں گے؟ تو خدا را یہ حرکتیں اگر آپ کرتے ہی ہیں تو اپنے سرکاری فوٹوگرافر کو یہ بتا دیں کہ ان کو پبلک نہ کیا کریں۔ عوام یہاں بہت تکلیف میں ہے، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ جوتے اتاریں یا جوتے پہنیں، آپ عوام کی زندگی خدا را آسان کر دیں۔ طیب اردگان بھی ایک عوامی لیڈر ہیں، 2002 سے لے کے آج 2021 تک انہوں نے سعودی عرب کے کم از کم 19 یا 20 دورے کر دیے۔ انہوں نے تو کبھی آپ کی طرح جوتے اتار کے وہاں پہ اپنے فوٹوگرافر کو نہیں بولا کہ یہ تصویریں وائرل کر دو۔ مہاتیر محمد جنہوں نے ملیشیا بنایا ہے، انہوں نے بھی متعدد دورے کیے ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے تو کبھی جوتے نہیں اتارے۔ تو خدا را آپ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، جو آپ کا حق بنتا ہے عوام کو آپ سکون دیں اور کچھ ڈیلیور کریں۔ ویئرز امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔